बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में भी। और आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के वो अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे के तनाज़ुर में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो यहाँ की सियासी जमातें इस तग-ओ-दो में भी मसरूफ़ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सूबाई और कौमी असम्बली में नशिस्तें हासिल कर सकें। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी जमातें सरगर्म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा जो है वो बड़ा मीडिया पे जगह पा रहा है, और जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से मसाइल थे उस पर भी काफ़ी बात हो रही है। मेरा मौजू चूँकि पाक अफ़गान कशीदगी है, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। और मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवर उल हक काकड़ ने एक बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में एक कॉलम लिखा है, उनका छपा है। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से, कालादम टीटीपी के हवाले से और अफ़गान महाजरीन के हवाले से क्या कहा है ये बताऊँगा। और फिर अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद, उन्होंने क्या कहा है। दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का कबीला एक ही है, दोनों काकड़ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, तो उस सूरत हाल में थोड़ी सी जो गर्मा गर्मी पैदा हुई है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो गर्मा गर्मी पैदा हुई है, उस गर्मा गर्मी को कम करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश जो है दो तरफ़ा जारी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मीडिया के सामने होती हैं, कुछ चीज़ें मीडिया के सामने नहीं होती। एक मैं आपको ये भी बताऊं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को जो दावत दी गई है अफ़गान हुकूमत की जानिब से, उसकी बाकायदा तस्दीक भी अब अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं, अबूरी सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने ये दावत दी थी मौलाना फ़ज़ल रहमान को, और उसके बाद फिर अफ़गान हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के अवाम पाकिस्तान में बदअमनी नहीं चाहते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, तस्दीक की इस बात की कि हाँ, अफ़गान हुकूमत ने बाकायदा मौलाना फ़ज़ल रहमान को अफ़गानिस्तान के दौरे की दावत दी है। उन्होंने कहा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को दौरे की दावत देने का मकसद ये बताना है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के अवाम पाकिस्तान में बेअमनी नहीं चाहते। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान पाकिस्तान से आएँ, यानी अफ़गानिस्तान आएँ, और वो आगाही हासिल करके पाकिस्तानी हुकाम को वापस जाकर बताएँ। यानी इस बात का मतलब ये निकलता है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कालादम टीटीपी के हवाले से, वो शायद किसी और रास्ते के बजाय मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि असल में जो इल्ज़ामात अफ़गान हुकूमत के ऊपर या अफ़गानिस्तान के ऊपर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अफ़गान हुकूमत कहना चाह रही है। और वो फिर कहती है अफ़गान हुकूमत के मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जब काबुल आएँ, अफ़गानिस्तान आएँ, तो वो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ से आगाही हासिल करें और पाकिस्तानी हुकाम को जाकर बताएँ। ये सूरत हाल तब से पैदा हुई है, और अफ़गानिस्तान में किरदार के हवाले से अफ़गानिस्तान में जो एक सिलसिला चल रहा है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सिलसिला चल रहा है, उसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान के किरदार के हवाले से जो बात कही थी, मैंने आपको बताई थी सबसे पहले, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है। मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात बताऊँ कि उन्होंने एक दूसरे के मुल्क के हवाले से क्या कहा है और क्या लिखा है। आज एक अजीब सी सूरत हाल हुई पेशावर में। मुफ्ती महमूद मरकज़ जो है वो मरकज़ी दफ्तर है जमीयत उलमा इस्लाम का, और इस मरकज़ में आज अजीब व गरीब किस्म के मनासिर देखने को मिले कि जब एक ही दिन में अचानक से बाकी सियासी जमातों को ख़याल आया कि जमीयत उलमा इस्लाम भी एक अहम सियासी क़ुव्वत है इस सूबे की या इस मुल्क की। तो अवामी नेशनल पार्टी का वफ़द गया एमल वली ख़ान साहब की क़यादत में मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की जमात के रहनुमाओं से मिलने। और इसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द गया, इसके बाद कौमी वतन पार्टी का वफ़द किया, और फिर इसी तरह एमल वली ख़ान साहब गए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात हुई। और सूरत हाल जब हम ये देखते हैं तो हमें ये लग रहा है कि रफ्ता रफ्ता मौलाना फ़ज़ल रहमान की जमात की अहमियत बढ़ रही है। मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, यानी यही सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करती रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बातें आप सुन चुके हैं। एमल वली ख़ान साहब का जो बयानिया है ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से या दीनी जमातों के हवाले से, वो भी आपके सामने है। अब पहले भी माजी में इत्तेहाद होते रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद होते रहे हैं। एक जो फ़ितरी इत्तेहाद था वो मुत्तहिदा मजलिस अमल की शक्ल में था,
اور اس کے بعد پھر ہم نے، یا اس سے پہلے جتنے بھی اتحاد ہم نے دیکھے، ہم نے یہی دیکھا کہ قیادت کی سطح کے اوپر تو اتحاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر نچلی سطح پر کارکن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے کمپین نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے ووٹ نہیں مانگتے، اور ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے ایک دوسرے کو مدد نہیں فراہم کرتے جس طریقے سے قیادت چاہتی ہے۔ اب یہ بہت مشکل صورتحال ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا ایک سلسلہ چل رہا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، ابھی وہ سلسلہ تکمیل تک نہیں پہنچا کہ بیچ میں یہ باقی جماعتیں بھی آ گئیں۔ اب جمعیت علماء اسلام تقریباً تمام انتخابی جو حلقے ہیں ان پر امیدواروں کا فیصلہ کر چکی ہے۔ آج اسلام آباد میں اسی حوالے سے اجلاس بھی ہوا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، اور اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی بہت سارے حلقوں میں اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔ کچھ حلقوں پہ جو رہتے تھے ان میں مزید انہوں نے آج اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا میں بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا عملی کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو نے یہاں پہ آ کے مختلف جگہوں پہ خطاب کیے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنی مشکل صورتحال خیبر پختونخوا میں درپیش ہے، اتنی باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جو آج سلسلہ مفتی محمود مرکز میں دیکھنے کو ملا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو بھی پریشانی ہونی چاہیے، پی ٹی آئی پی یعنی پرویز خٹک صاحب کی جو جماعت ہے اس کو بھی پریشانی ہونی چاہیے، اور سیاسی مبصرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس جو سامنے آ رہی ہیں، کہ آنے والے الیکشن کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اگر کوئی جماعت ہوگی خیبر پختونخوا میں تو وہ جمعیت علماء اسلام ہوگی، یہ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے۔ اب یہ تو الیکشنز کے بعد پتہ چلے گا کہ ڈرائیونگ سیٹ کون سنبھالتا ہے، لیکن جو آثار و قرائن ہیں، جو شواہد مل رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے۔ آتے ہیں فوری طور پر، آپ کا وقت زیادہ نہیں ضائع کرتے، کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جو آج برطانوی اخبار میں کالم لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غیر دستاویزی غیر ملکیوں کو جگہ دے کر اپنی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک واضح انداز میں دوبارہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم لوگ ہیں، جو غیر ملکی ہیں، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومتی جو فیصلہ ہے تارکین وطن کو، غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو نکالنے کا، اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے اپنے حوالے سے سوچے گا، اپنے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ اور انہوں نے اس کالم میں لکھا ہے، یعنی انوار الحق کاکڑ صاحب نے، کہ گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں کے دوران، یعنی 30-40 سال کے دوران 40 سے 50 لاکھ کے درمیان تارکین وطن پاکستان پہنچے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مہمان نوازی پاکستان کے ڈی این اے میں ہے، اور ہم نے مہاجرین سے متعلق 1951 کے کنونشن کے غیر دستخطی ہونے کے باوجود فراخ دلی سے مہاجرین کی مہمان نوازی کی، لیکن اب بہت سے لوگوں کو یہاں مزید رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی قانونی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ ان کا لکھنا تھا کہ بدقسمتی سے رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے بار بار مواقع دینے اور غیر دستاویزی افراد کی رجسٹریشن کی متعدد حکومتی کوششوں کے باوجود ایک بڑی تعداد نے مستقل طور پر اپنی حیثیت کے باضابطہ تعین اور رجسٹرڈ ہونے سے انکار کر دیا۔ انوار الحق کاکڑ مزید لکھتے ہیں کہ اگست 2021 سے اب تک کم از کم 16 افغان شہریوں نے پاکستان کے اندر خودکش حملے کیے ہیں، جبکہ سرحدی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے 65 دہشت گردوں کی شناخت افغان شہریوں کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کوئی بھی ذمہ دار حکومت اس طرح کے خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہم نے جب بھی یہ معاملہ بوری افغان حکومت کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے ہمیں اپنے گھر کے اندر مسائل کو حل کرنے کا مشورہ دیا، تو اب بالآخر ہم نے اپنے گھر کو ترتیب دینے کے لیے ان کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2021 میں افغانستان سے مغربی اتحادیوں کے اچانک انخلاء کے سبب مہاجرین کے ایک نئے سیلاب نے پاکستان کا رخ کیا۔ لاکھوں افغان شہری یہ کہتے ہوئے سرحد پار کر گئے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک بار پھر ہم نے ان کی فلاح اور بہبود کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہوئے تسلیم کیا کہ کچھ لوگوں کو واقعی خصوصی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم موسیقاروں، جو سنگرز ہیں، موسیقار ہیں، وہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں جیسے ان افراد کو ملک بدر نہیں کریں گے جن کی جانوں کو خطرات لاحق ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے دوسرے ممالک کی مدد کی ضرورت ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان آج تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہے اور ہم اتنی بڑی تعداد میں غیر دستاویزی افراد کو جگہ دے کر اپنی قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک ایسے محفوظ، پرامن اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ہے جس میں ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ خطہ اور باقی دنیا محفوظ رہ سکے۔
پاکستان کے نگران وزیر اعظم اس سے پہلے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بڑا واضح انداز میں انہوں نے کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے بات کی تھی. اس مضمون میں زیادہ زور انہوں نے کالعدم تنظیموں کے اوپر نہیں دیا. زیادہ مضمون ان کا احاطہ کرتا ہے افغان مہاجرین کا اور افغان شہریوں کا, اور یہاں پہ جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ان میں جو افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی بات ہے اس حوالے سے. اب آتے ہیں فوری طور پر وزیر اعظم افغانستان کے جو ہیں ملا محمد حسن اخند. انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کے معاملے کو دباؤ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے افغانستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے. واپسی کا جو عمل ہے, یعنی مہاجرین کی واپسی کا جو عمل ہے وہ بتدریج ہونا چاہیے تاکہ ملکوں کے درمیان نفرت اور بد اعتمادی نہ پیدا ہو. تارکین وطن کے عالمی دن پر جاری بیان میں ان کا کہنا ہے, یہ انہوں نے ویڈیو پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے تارکین وطن شہریوں کو برسوں سے جگہ دی ہے. ہمارے لوگ ان کی مہربانیوں کو نہیں بھولتے اور ان کی مہمان نوازی کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ تارکین وطن کے انسانی مسئلے کو سیاسی نقطہ نظر اور فوری مفادات اور فیصلوں کے زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے فیصلے کے بعد جو تعلقات کشیدہ ہیں دونوں ملکوں کے, اس حوالے سے پاکستان, آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس کا بار بار یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے مفاد میں غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کو نکال رہا ہے. تاہم کالعدم تحریک طالبان کے حوالے سے پاکستان نے بار بار افغان حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا افغانستان کے اندر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند کہتے ہیں کہ اس معاملے کو دباؤ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. واپسی کا عمل باوقار اور بتدریج ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ کرے یہ طویل مدت میں ملکوں کے درمیان انسانی تباہی, نفرت اور بد اعتمادی کا باعث بنے. وزیر اعظم افغانستان کے مطابق پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر ہم تمام جماعتوں, دنیا کے ممالک اور اقوام متحدہ سے مختلف اداروں سے کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں پناہ گزینوں کے مسئلے کو نظر انداز نہ کریں. ان کا کہنا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پر پچھلی 4 دہائیوں میں 2 بار حملہ کیا گیا اور افغان قوم نے اپنے مذہب, ایمان, آزادی, قومی خود مختاری اور اقدار کے دفاع کے مقصد سے چاروں جو جارحین تھے یعنی روس اور امریکہ جارحوں کے خلاف بڑی جرأت اور خلوص کے ساتھ ہجرت کا راستہ اختیار کیا, جہاد کیا اور انہوں نے جنگ کی. انہوں نے کہا کہ تارکین وطن بھائیوں اور بہنوں, خواہ وہ وطن واپس آئے ہوں یا بیرون ملک دوسرے ممالک میں مقیم ہوں, یہ واقعی قابل احترام اور قابل تعریف ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ میں تارکین وطن اور واپس آنے والوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہائی کمیشن کی قیادت اور اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پناہ گزینوں اور واپس آنے والوں کے مسائل کو پر وقت حل کیا اور ان کی پناہ گاہ, کھانے پینے, صحت, نقل و حمل کے شعبوں میں مدد کی. افغانستان کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں دوسرے علاقوں میں در حقیقت نظام کا پورا ادارہ اپنے وطن واپس آنے والے تارکین وطن کی خدمت میں مصروف ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امارات اسلامیہ اپنے عوام بالخصوص تارکین وطن کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اسے اپنا دینی اور قومی فریضہ سمجھتی ہے. میں تمام شہریوں خصوصاً سرمایہ داروں اور امیر شہریوں سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنے تارکین وطن بھائیوں کے لیے اپنے جو ہے در کھولے ہیں, ان کی مدد کی ہے, ان کی ہر ممکن مزید مدد کریں اور مکان کے کرائے اور دیگر ضروریات کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ جناب وزیر اعظم افغانستان کا بیان, اور اس سے پہلے مضمون جو لکھا پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ آپ کے سامنے ہے. سیاسی صورتحال بھی آپ کو تھوڑا بہت میں نے بتائی ہے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے, اور اب انتظار ہے اس چیز کا کہ مولانا فضل الرحمان ان ساری چیزوں سے جب فارغ ہوں گے, یہ جو سیاسی جماعتوں کا ایک رخ ہوا ہے مفتی محمود مرکز کی طرف اور فوری ایک اہمیت حاصل کی ہے مولانا فضل الرحمان نے, وہ ان تمام معاملات کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں. یعنی ہم تو یہ کھیلنے والا لفظ استعمال کریں گے نا کہ جس طریقے سے ہانکا گیا ہے ادھر سے ادھر سے سیاسی جماعتوں کو کہ آپ جائیں جناب مفتی محمود مرکز, اور وہ کچھ لوگ امام سیاست کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو, سیاست کا امام ان کو قرار دیتے ہیں. اب کیا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی یا ملک کی, انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی امام سیاست ہیں. آج کی سرگرمیوں سے کم از کم مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کی بہت اہمیت ہے, اور جمعیت علماء اسلام کے پاس اس کے پاس یعنی بالادستی آپ کہہ لیں, وہ جو ایک کہتے ہیں کہ فیصلے کا اختیار جو ہے اس حوالے سے پھر جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. پچھلے بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھیں اور جمعیت علماء اسلام کی کارکردگی دیکھیں, پچھلے جنرل الیکشنز میں آپ جمعیت علماء اسلام کی کارکردگی دیکھیں, ان کے امیدواروں کے جو حاصل کردہ ووٹ ہیں وہ دیکھیں, اور پھر
آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے عرصے میں مولانا فضل الرحمان نے کس طریقے سے جد و جہد کی اور کس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنے ہیں. یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی کہ کیسے ان سیاسی جماعتوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کہاں کہاں پہ ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, کتنا یہ اپنا خطرہ مول لے سکتے ہیں. خطرہ اس حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت میں جب فیصلہ ہوتا ہے ٹکٹ کے حوالے سے تو بہت ساری ناراضیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک امیدوار نے تیاری کی ہوتی ہے اور اچانک سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی نہیں, ہم نے تو اتحاد کر لیا ہے, ہم اب فلاں سیاسی جماعت کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے. اور کچھ جگہوں پہ ایسی بھی صورتحال ہے کہ جب مثال کے طور پر اگر جمعیت علماء اسلام اپنے کسی کینڈیڈیٹ سے دستبردار ہوگی اور کسی دوسری سیاسی جماعت کے حق میں اپنے امیدوار کو بٹائے گی تو وہ امیدوار ہوگا جو اسی سیاسی جماعت سے آیا ہوگا جمعیت علماء اسلام میں. اور یہ میں نے صرف جے یو آئی کی مثال دی ہے, اس طرح کی مثالیں مسلم لیگ نون, عوامی نیشنل پارٹی, قومی وطن پارٹی, پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی پیش کی جا سکتی ہیں. اچھا, یہ امکان تو اب جو ہے وہ آیا ہے کہ انتخابی اتحاد تقریباً انہی جماعتوں کا ہوگا جو پی ڈی ایم میں جو ایک حکمران اتحاد تھا اس میں شامل ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کوئی جگہ نہیں بن رہی. پی ٹی آئی پی کی کوئی جگہ نہیں بن رہی. پی ٹی آئی پی والے بھی واضح طور پر کہتے ہیں, جے یو آئی والے بھی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. البتہ پیپلز پارٹی نے شاید سب کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اب انتخابی نشان جو ہے پی ٹی آئی کا, اس کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اور ایک خطرہ ہے پی ٹی آئی, یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور شاید اسی خطرے کی وجہ سے باقی سیاسی جماعتیں مجبور ہوئی ہیں کہ وہ دوڑے جائیں اور مفتی محمود مرکز میں ملاقاتیں کریں اور وہاں پر تعاون طلب کریں جمعیت علماء اسلام سے. اب جمعیت علماء اسلام کیسے تعاون فراہم کرتی ہے, کیسے تعاون لیتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے, یہ اب دیکھنے والی چیز ہوگی. اور جو خطے کی صورتحال ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا کردار بڑھ رہا ہے. آنے والے دنوں میں انتظار کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کابل جائیں گے یا نہیں جائیں گے, جائیں گے تو کہاں جائیں گے, اگر کابل نہیں جائیں گے تو کیا کسی تیسرے ملک میں جائیں گے, کیا یہ ساری بات چیت اسلام آباد میں ہوگی. تو انہوں نے یہ دعوت تو قبول کر لی ہے افغان حکومت کی, لیکن اس دعوت پر وہ کب عمل پیرا ہوتے ہیں, آپ بھی انتظار کیجیے, ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں. بہت شکریہ.